अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज काफ़ी जिसे न्यूज़ के एतबार से कहते हैं कि बड़ा हैवी दिन रहा, बहुत सारी खबरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी सामने आया, फैसल वाडा साहब ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात की मौलाना साहब से। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर GHQ जो हमला है उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इन सारी ये जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इनके हवाले से गुफ्तगू करें। और उसके साथ साथ हालिया दिनों में हुकूमत एक चीज़ जो बड़े तसलसल से कह रही है कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी टैकल किया जाएगा। एक मुजव्जा जो कानून है उसका मसवदा भी इस वक्त फ्लोट कर रहा है। मुख्तलिफ उसमें चीज़ें हैं कि जो लोग फेक न्यूज़ देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, उसके साथ साथ आपको 5 साल तक कैद भी हो सकती है। लेकिन ये फेक न्यूज़ अब फैसला कौन करेगा कि कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है या कोई गलती से न्यूज़ आ गई है। बड़ा इसमें इशू, बहुत सारे इसमें मामला आते हैं। इसलिए कि ये जो फेक न्यूज़ का इशू है, मैं ज़ाती तौर पे भी इससे अगर आप कह सकते हैं कि मुतासिर रह चुका हूँ। माजी में जब मैं एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे में काम करता था तो हुकूमत पाकिस्तान ने और उनकी एजेंसी ने, जो उनकी सरकारी एजेंसी APP, उसने खबर दी कि मुझे उस इदारे ने मुअत्तल कर दिया है और मेरे खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। और वो खबर अभी भी उस न्यूज़ एजेंसी APP की वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं। फिर वो जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा था उसने बाकायदा खबर की शक्ल में, बाकायदा स्टेटमेंट की शक्ल में ये बयान जारी किया कि ना ही अतहर काज़मी के खिलाफ कोई तहकीकात हो रही हैं, ना ही उनकी खबर झूठी है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो हमारे जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ हो। वो जो खबर थी वो पार्क लेन के फ्लैट्स के हवाले से खबर थी, जो शरीफ ख़ानदान के बरतानिया में फ्लैट्स हैं उनके हवाले से वो खबर थी। और उस खबर के आने के बाद फिर यहाँ पे उस वक्त, ये 2017 की बात है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी से खबर दी गई कि मुझे उस जो नशरियाती इदारा है BBC, मैं नाम ले देता हूँ, उन्होंने मुझे मुअत्तल कर दिया और मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। और उस खबर में, जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी की खबर थी, उसमें इतनी तफसीलात थी और इतने इल्ज़ामात थे कि मैंने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, सारा रिकॉर्ड निकाल लिया गया है। और एक लीडर पाकिस्तानी लंदन में थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें भी मुझे उन्होंने मुलव्वस कर दिया और बहुत सारी बातें थी। तो अब ये फेक न्यूज़ को टैकल करना तो एक इशू है, उसको हमने टैकल करना है। फेक न्यूज़ एक मसला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो रियासती या हुकूमती सतह के ऊपर फेक न्यूज़ पेडल की जाती है, फेक मुकदमात कायम किए जाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस तरह की खबरें दी जाती हैं। तो इस सारे माहौल के अंदर इसको किस तरह टैकल करेंगे? एनीवे कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी बात करें। आज इस सारे ये जो मौज़ूआत हैं इन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें रहे सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना फजल रहमान JUIF के तर्जुमान असलम गौरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पहले सेगमेंट के बाद कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ से भी कोई हमें ज्वाइन करे। मैं सर ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, रियासत अली आज़ाद साहब। एक तो आज जो मंसूर अली शाह साहब का लेटर सामने आया, उस लेटर के अंदर उन्होंने एक फुल कोर्ट बुलाने की बात की। फिर एक दूसरा लेटर सामने आया जिसमें जो नए जज साहिबान की तैनातियाँ होनी हैं उसके हवाले से कवायद का उन्होंने जिक्र किया। तो आपको लगता है कि अब ये फुल कोर्ट बन जाएगा या फिर ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये लेटर सामने आया? देखिए, उस खत के अंदर लिखा गया है कि 2 दर्जन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें इस 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, जिसके अंदर वकला की भी और उन पिटिशनर्स की भी ये इस्तदा है, उनकी प्रे है कि जी फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे। उसकी रीज़न ये है कि जो 175 आर्टिकल A है, उसका जो सब आर्टिकल 4 है, उसके तहत एक तो ये है कि जी जो रूल्स हैं वो नहीं नए बनाए गए, पुराने जो रूल्स हैं जुडिशल कमीशन के उसके तहत ये कार्रवाई और जो जजेस तैनात हुए, एक तो ये इशू था। दूसरा ये जो 191A है उसके अंदर किसी जगह पे ये बार नहीं करता। बाकी तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उन्होंने बता दिया कि ये बेंच ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये मैटर जाएंगे। लेकिन फुल कोर्ट के हवाले से दो कि क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट बना सकता है? नहीं बना सकता। फुल कोर्ट अगर बनाना है तो होली सोली ये बिल्कुल इन टोटो जो प्रीरोगेटिव है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का है। और उसमें ये भी है कि वो आईनी बेंचेस को सुन ही नहीं सकता चूंकि ये उसकी क्रिएशन है। कलेक्टिव विजडम जो है ना वो
فل کورٹ سپریم کورٹ جب بیٹھے گی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی آئیدر وے. اب کل کو بائی اینی ریزن اگر یہ ریورس ہو جاتی ہے تو ویئر the appointments of new judges and the superstructure which has been taken place now, where that will stand. چونکہ 1972 سپریم کورٹ جو 139 عاصمہ جیلانی کیس اور 2007 جو تصدق جیلانی صاحب کی جاجمنٹ ہے اس میں تو ہے کہ اگر بنیادی آرڈر آپ کا انلیگل ہو گیا تو سپر سٹرکچر جو کولیپس کر جائے گا. اسی طرح پر سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب نے ویسے بھی بات کنوے کی ہوگی چیف جسٹس صاحب کو, اگر خط سامنے آ گیا اٹ مینس کہ پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. اس کی ریزن ہے کہ چونکہ 31 اکتوبر کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی تھی اس کے میجارٹی ویو کے ساتھ یہ ہولڈ ہوا تھا کہ اس کو فل کورٹ سپریم کورٹ میں ان پٹیشنز کو جو چیلنج ہو چکی ان کو بلایا جائے گا, تو وہ پینڈنگ چلا رہا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب شاید اس کو ویٹ کرتے رہے, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب انہوں نے اس کو کوئی شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی اور الٹیمیٹلی ان کو یہ خط لکھنا پڑا. ریزن یہ ہے کہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیجان کی کیفیت تبھی یہ ہٹے گی جب فل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, چونکہ اس کے اندر بہت سارے کوسچن آف لا ہے. ٹھیک ہے. اچھا غوری صاحب, ایک تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی اس میں مولانا کو سب نے کریڈٹ بھی دیا, لیکن اب یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک طرح سے لگتا ہے اس طرح ہے کہ اب حکومت بالادست ہو گئی ہے, عدلیہ کے جو پہلے اختیارات تھے وہ کم ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا کاندھا استعمال کر کے عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں جو اس بارے میں جو ڈیسیژن ہوئے تھے اس کو 19ویں ترمیم میں اس وقت کے ڈنڈے سے وہ انہوں نے دوبارہ تبدیل کیا, اور وہ اس کو ابھی ہم نے تبدیل کیا ہے. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا, وہی 19ویں ترمیم میں جو کچھ کیا گیا تھا جو کہ پارلیمنٹ کی مرضی سے نہیں تھا, ورنہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی پوری 18ویں ترمیم فارغ کر دیں گے, تو مجبوراً پھر 19ویں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ سارے اختیارات سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا. حالانکہ پاور جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے, پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو یہ بات اس انداز میں دیکھی جا سکتی ہے. دوسری بات آپ یہ کہیں تو 56 کلازز میں سے ہم نے 22 کلازز گورنمنٹ کی ایکسیپٹ کی ہیں اور باقی ساری ان سے ڈیلیٹ کروائی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ پاس ہو جاتی تو آج کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کہ بینچ بڑا ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے, اور اس وقت بہت سی چیزیں ایسی تھی, مثلا ججوں کا ٹرانسفر تھا. اسلام آباد ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, میرے محترم دوست جو بات کر رہے تھے جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر وہ جج آخری سٹیج پہ پہنچا ہے, ڈیسیژن دینا چاہ رہا ہے اور اس کا اٹھا کے آپ ٹرانسفر کر دیں کوئٹہ, تو پھر وہ کیا ہوگا, یا تو وہ اپنی نوکری چھوڑے گا, کوئٹہ کہاں جائے گا وہ. تو یہ صورتحال تھی جس کو ہم نے فیس کیا, ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. اور اب ٹھیک ہے اگر کوئی خامی یا کوئی چیز ایسی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہہ دینا یہ تو پی ٹی آئی کے دوست بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آخری وقت تک رہے ہیں. آخری وقت جب ہم پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کے گھر کے دروازے پہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں گوہر صاحب اور دیگر دوست موجود تھے. اچھا سر, ایک اور چیز, اب بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا سے, آج فیصل واڈا صاحب کی, غالباً رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی. اب یہ خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں کیپٹل کے اندر کہ شاید کوئی تبدیلی آنے والی ہے, بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی اور مولانا کا پھر کلیدی کردار ہوگا. کیا پیغامات لے کے یہ لوگ آ رہے ہیں سر آپ کے پاس؟ دیکھیں سر, ہمارا کردار تو پہلے ان لوگوں نے ختم کر دیا فاروق 47 کے تحت. 16 میں سے 8 پہ لے آئے, ہم تو اس امید پہ بیٹھے تھے کہ 40 پہ جائیں گے. تو 8 آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قوت دیتا ہے اور اس سے کچھ بنوا لیتا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے ہم پر. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ حضرات جو ہیں, میں آپ کو بتا دوں, 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ایک بل پاس ہوا ہے جسے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں تبدیل کی گئی اور مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بل جب ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی, ہم اس وقت بھی باہمی اشتراک اور مشورے کے ساتھ اس بل کو اسمبلی میں لائے تھے. اس وقت جب اس کی پہلی اور دوسری خواندگی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ملک اس وقت انتہائی معاشی صورتحال خراب ہے ملک کی, اور ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو فاٹا فارم پہ پابندیاں لگا دے گا اور خدا کے لیے اس کو روک لیا جائے. آپ نے بھی ملک کی مفاد پہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم خاموش ہو گئے. ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو ہم نے کہا وہ جو بل پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اب تو ماشاءاللہ بقول آپ کے معیشت بھی کڑی ہو گئی ہے اور جناب سٹاک مارکیٹ بھی آسمان کی طرف بھاگ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, تو پھر اس بل کو آج تو منظور کیا جائے. کیونکہ ہر فورم پہ یہ کہا جاتا ہے
کہ مدارس قومی دھارے میں نہیں آنا چاہتے, مدارس رجسٹریشن نہیں کرا رہے ہیں, مدارس کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن آپ چاہ رہے ہیں کہ سر اس بل پہ سائن ہو, لیکن فیصل واڈا صاحب بھی اسی سلسلے میں ملنے آئے تھے. جی ہاں, دیکھیں بہت سی چیزیں تو میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے, آنے والے کل ہوگی بات, لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ قومی حکومت بن رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہے. یہ صرف ایک شوشے چھوڑے جاتے ہیں اصل توجہ چیزوں سے ہٹانے کے لیے. دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا تو دوسری طرف سے شوشہ تو آئے گا بات کو دبانے کے لیے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے 26 فیری ترمیم, اور یہ 5 گھنٹے ہم نے بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول صاحب کے ساتھ ان کی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی, جس میں اس بل کو انہوں نے ایز اٹ از پاس کیا. پھر ہم نے جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان سب سے یہ بات کی, انہوں نے بھی اوکے کیا. ان کا پہلے بھی ہم نے کیا تھا, اس وقت حالات اور تھے, اب حالات اور ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں حکومت نے نہ صرف ووٹ خود کیا دونوں پارٹیوں نے, بلکہ اپنے اتحادی ایم کیو باپ یا دیگر پارٹیوں سے بھی اس کو ووٹ کرایا. اور جتنے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کو پڑے تھے سیم اس کو پڑے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں تو آپ نے فوراً سائن کر دیا, اس لیے آپ کی ضرورت تھی. لیکن یہ جو مدارس والا بل ہے اس پہ انہوں نے سائن نہیں کیا, یہ آپ کے تحفظات ہیں. اچھا میں ذرا قادر سر ایک جملہ آخری کہنا جی, کیا پارلیمنٹ ہماری جو ہے کیا سپریم ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر بھی کوئی ہے جو پارلیمنٹ سے پاس کیا ہوا بل, پارلیمنٹ نے طے کیا ہوا بل, اس کو کوئی سائن کرنے سے روک رہا ہے؟ یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے, جس ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ملک کی پارلیمنٹ بھی اگر کسی اور کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ معاف کرے میرے ملک کا, یہ جمہوریت ہے یا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا. ویسے قادر مندوخیل صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ اب آپ کی بھی ایک طرح سے حکومت ہے, آپ لوگ بھی اتحادی ہیں. بلاول صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے. اب فیصل واڈا صاحب بھی بلاول صاحب سے جا کے ملے ہیں. کیا کوئی ایسے سگنلز آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت آنے والی ہے, کوئی نیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے اور اس کے حوالے سے فل کورٹ بلانے کا انہوں نے کہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے قانون دان؟ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. پہلے تو آپ کو اپنے جواب خود مل گیا ہے, جو آپ اکثر میڈیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے, تو اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی, اس کا مطلب آج نہیں ہے ہماری حکومت, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ, ایسے کوئی بات نہیں ہے. سیاسی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کا تختہ پلٹانا ہے یا کچھ کرنا ہے. ظاہر ہے ڈسکشن ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. جو بل غوری صاحب نے بات کی ہے, اس بل کے اوپر جو صدر پاکستان نے واپس کر دیا ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ بل, یہ جو مدارس ہے یا جو ایجوکیشن ہے, یہ ابھی صوبائی چیپٹر ہو گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. تو وفاق کے سطح پہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے, یا کیونکہ میں مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں, تو جو صوبائی چیپٹر ہوتے تھے وہاں پہ پھر اعتراض آ جاتا تھا مختلف بیوروکریسی کی طرف سے کہ بابا یہ تو صوبائی چیپٹر ہے, آپ وفاق سے قانون سازی کیسے کرے ہو. تو میرا خیال ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے, جو کہ صوبائی چیپٹر تھا ایجوکیشن تھا وزارت تعلیم کے انڈر, اور مدارس صوبائی چیپٹر, اس وجہ سے وہ اس میں وہ ہے. آپ جوائنٹ سیشن کو واپس کر دیں گے, دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات آپ ریاست علی اعزاز صاحب سے آپ نے کی ہے, آرمی میں ایک بڑا رواج ہے کہ کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. ایسا رواج تو جوڈیشری میں نہیں ہے اور آنا بھی نہیں چاہیے, مگر اس کے نقصانات یہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دو, بھول جاؤ میں کس پارٹی سے ہوں, میں قانون کے طالب علم پچھلے 30 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں سپریم کورٹ تک. کیا منصور علی شاہ صاحب کو اس طرح خط لکھ کے میڈیا کو دینے کی کوئی جواز بنتا ہے؟ یقیناً ان کے خدشات سب کچھ ریاست علی اعزاز صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے, وہ آپ جوڈیشری کے اندر اس کو حل کر سکتے تھے. آپ نے خط لکھ دیے اور بہت کچھ اس کے اندر لکھ دیے, اور پھر میڈیا کو بھی آپ نے جاری کر دیا, تاکہ آج سارا دن ٹاک شو اسی پہ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ, منصور علی شاہ صاحب تو خود بینیفیشری ہے اس خط کا. وہ کیا چاہتا ہے کہ 26ویں ترمیم اڑ جائے, میں چیف جسٹس بن جاؤں, تو سیدھی بات ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس میں مندوخیل صاحب, اگر یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے جاتا ہے تو آئینی بینچ تو بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ بینچ بنا ہے, اب وہ خود ہی بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرے کہ وہ درست ہے یا نہیں, تو یہ بھی تو ایک کوسچن اٹھ رہا ہے نا. ٹھیک, بالکل سوال آپ کا, بالکل سوال ویلڈ ہے, سوال کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ملک میں قانون بن گیا, ایکٹ بن گیا, اسی ایکٹ کے تحت چیف جسٹس بن گیا, اسی ایکٹ کے تحت آئینی بینچ بن گیا,
تو کوئی اور بینچ کیسے سنیں گے؟ اور یہ جو فرمائشی پروگرام ہے کہ فل بینچ بنا جائے، آپ کو پتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سے پہلے بھی اس طرح خطوط لکھے ہے کہ میں اپنی چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں. پہلے جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا، پھر صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہے اس کے آرڈیننس کو نہیں مانتا جو کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ جاری ہوتا ہے، وہ فل کورٹ کے سامنے رکھو. آج ریاست علی آزاد صاحب میرے بیٹی بھائی ہے اور ہمارے بار کے صدر ہے، وہ یہ کہتے ہیں وکیلوں نے کہا فل کورٹ. بھائی وکیل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو مجسٹریٹ سے اپنی مرضی کا تاریخ نہیں لے سکتے، اپنی مرضی کے بینچ کیسے وکیل بنائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ماضی کے قصہ بن گئے. اب کوئی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کیسز کو نہیں سن سکتے. قانون بن چکا ہے، چیف جسٹس آ چکا ہے، بینچ بن چکا ہے. اب وہ جو مرضی خط لکھے، جو دانش میں یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اب نہیں سن سکتی ہے. سنیں گے تو یہی آئینی بینچ بنیں گے جس آئین کے تحت چیف جسٹس بنے، جس آئین کے تحت سینئر پینی جج بنا ہے، جس آئین کے تحت جو نا مزید ججز اپوائنٹ ہوا ہے، اب یہ آئینی جج ہی سنیں گے. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے میں ذرا غوری صاحب سے آؤں گا. ایک تو وہ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ جو بھی قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے، لیکن اب معاملات آگے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں JUIF کا کیا کردار ہوگا؟ یہ وہ کوشچن ہے جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اگین جو ہر کوئی مولانا کے در پہ جا کے حاضری لگا رہا ہے تو بہت سارے کوسچنز اٹھ رہے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا غوری صاحب، ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ جو 26 نومبر کو آپریشن ایک ہوا، اس پہ بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں حکومت کے اوپر، اس پہ مولانا صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، لیکن اوورآل آپ کا سینس کیا ہے ایز اے پولیٹیکل جماعت، ایز اے پولیٹیکل اینٹی، کہ کیا چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا؟ اس دن جو حکومت نے کارروائی کی کیا وہ مناسب تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ جب کسی اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہو، اور پروٹیسٹ تو ہر اپوزیشن پارٹی کا آئینی حق ہے، آئین میں اس کو حق دیا گیا ہے. میرے دونوں دوست وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا ان کو چاہیے تھا اسی دن ان کو انگیج کرتے، مذاکراتی ٹیم بناتے، ان کے ساتھ بات کرتے. انہوں نے اینڈ ٹائم پہ پہنچنے سے 1 یا 2 دن پہلے مذاکرات ان سے شروع کیے، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں ٹیکل کیا کہ جنگی انداز میں ٹیکل کیا. انہوں نے اس کو جمہوری انداز میں ٹیکل کیا ہی نہیں ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے. مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. پہلے راستہ دے دیا، جب اندر آ گئے، شہر میں آ گئے، تو اس پورے ایریے میں رات کو لوگ اتنے پریشان ہوئے. مجھے بہت سے دوستوں نے وہاں سے فون کیا کہ بزرگ لوگ گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور اتنی ٹیئر گیس پھیلائی گئی ہے کہ لوگوں کی سانس اکھڑ رہی ہے. تو اس حالات سے پھر اس کو ڈی چوک کو صاف کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کام جنگی حکمت عملی سے کیا ہے. شاید محسن نقوی صاحب آج کل جنگی حکمت عملی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جمہوری حکمت عملی استعمال نہیں کر رہے. اچھا، ویسے سر محسن نقوی صاحب بھی جا کے آپ کی جماعت کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہت ساری ملاقاتیں دوبارہ ہو رہی ہیں، تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوراً آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جب آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس وقت حکومت اتنی توجہ نہیں دیتی. تو یہ اگین یہ نہ ہو کہ کوئی بات ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کہیں کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کی طرح کچھ معاملات میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، یا پھر وہ جو ڈیو ہمارا کریڈٹ تھا یا شیئر تھا اس طرح وہ ہمیں نہیں مل رہا. دیکھیے، اس سوال سے پہلے میں ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا. میرے قادر بھائی نے جو بات کی ہے بڑی بات کی انہوں نے، لیکن ایک بات اس پہ میں کہوں گا کہ ہمارے وزیر قانون اور اس کی پوری آئینی ٹیم، ہماری پیپلز پارٹی اور اس کی پوری آئینی ٹیم، ہماری مسلم لیگ اور اس کو پوری آئینی ٹیم، اور دیگر ہمارے اپنے آئینی لوگ اور PTI کے آئینی ٹیم ہمارے ساتھ مذاکرات میں شریک رہی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حق ہی نہیں بنتا، یہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ قادر بھائی میرے 20-25 سال پرانے دوست ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے. تو یہ کیا جتنے لوگ تھے یہ سب کام کر رہے تھے کہ وہ سب کو علم میں یہ بات نہیں تھی؟ تو یہ میرا ایک سوال ہے قادر بھائی سے، میرا خیال آپ کو جواب دیں گے، اور ریاست صاحب بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کو نوٹ کریں گے. دوسری بات میں آپ جو کہہ رہے ہیں بات سیدھی سی ہے. ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے تو وہ کام کیا جو حکومت چاہتی ہے، جس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ رجسٹریشن کیوں نہیں کرا رہے، تو ہم ان کا کام کر رہے ہیں. اب یہ خود ہماری رجسٹریشن نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے رجسٹریشن؟ ہمیں کیوں نہیں قومی ادارے میں لا رہے ہیں؟ ہم ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اور پھر انہوں نے سب کچھ اپنی مرضی سے اس کو پاس کیا ہے، اس میں ترمیمیں ہوئی ہیں، پوری حکومت نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو آج ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر دوسرا حال ہر پارٹی کے پاس یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے روڈ پہ آتی ہے. اس کو آئین میں حق ملا ہے اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ اس حق کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کس انداز میں استعمال کرتے ہیں. میں پہلے بھی کیا
پی ڈی ایم کے اندر یہ میرے دوست میرے ساتھ تھے، ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جمہوری انداز میں اپنا حق سکتری استعمال کیا تھا. گو یہ کنٹینر کی حد تک میرے ساتھ تھے، کنٹینر کے علاوہ کارکن تھے میرے، یہ لوگ نہیں تھے اس میں، لیکن یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری انداز میں کس طرح سے اپنا پروٹیسٹ ٹکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ریاست علی آزاد صاحب، آپ جس طرح یہ مقدمات آگے چل رہے ہیں، جی ایچ کیو حملہ کیس میں خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی ہے، آج عمر ایوب صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، ابھی تک کوئی تفصیلات اس طرح سامنے نہیں آئی کہ وہ معاملہ آگے کس طرف جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات عدالتوں کے اندر ہی رہیں گے جو حالات آپ دیکھتے ہیں ان سارے مقدمات میں، یا پھر اس کا کوئی سیاسی حل نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ ڈائیلاگ کا قائل رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر 72 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب یہ اپرنٹلی لوگوں کے اندر ایک نفرت کی ریزن بنتی جا رہی ہے. معاشرے کے اندر نفرتوں کو ختم کریں، پولرائزیشن کو ختم کریں. اب ایک نیا جو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اس ملک کے اوپر، ہم تو ہمیشہ اچھے کی امید بھی رکھتے ہیں کہ جو آپ نے اریسٹ کرنا شروع کیا، جس میں آپ ایک اسپیسیفک پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، یہ الزام لگ رہا ہے. اس لیے کہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس کو بہت کیئرفلی، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، دیکھیں آپ کے تمام کیسز جتنے آپ نے رجسٹرڈ کیے اس کے اندر ضمانتیں بھی ہوگے، اور بہت سارے کیسز میں عمران خان بھی بری ہوگے اور بہت سارے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی بری ہوگے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ تو ڈیوٹی ہے پراسیکیوشن کی کہ وہ ایویڈنس پروڈیوس کرے. اب ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بری ہو رہے ہیں، تو یہ لوگوں میں آپ کا یہ الٹ امپریشن جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسز فکٹیشیس ہے، بیس لیس ہے، گراؤنڈ لیس ہیں، کرپٹک ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک جو وہ ایک نیوٹرل یا امپارشل شہری ہے، شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بھی شاید اپنی ایفیلیشن اور اپنا ایک جو اپنی رائے وہ چینج کرتا چاہ رہا ہے. میں اگر ہوتا مشورہ دینے والا، اگر ایسی بات جیسے یہ ڈی چوک میں آئے تھے، تو میں کہتا کہ ان کو بیٹھنے دو. سردی اتنی تھی، واش روم وہاں پہ نہیں تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا کوئی. دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں بلاول زرداری صاحب آئے، وہ لے کے آئے، یہاں تک پہنچے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے، کوئی رکاوٹ نہیں تھے. پشاور موڑ میں بیٹھے، الٹیمیٹلی ڈائیلاگ ہوا، چیزیں سیٹل ہو گئی. اس میں بھی ہو جاتے. میں کہتا ہوں پولیٹیکل لوگ تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. آرٹیکل 15، 16، 17 کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے. سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ آپ نے یہاں نہیں آنا، انہوں نے وائلیشن کر دی. آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کریں، 6 ماہ تک ان کو سزا ہو سکتی. لیکن اس کا یہ جسٹیفیکیشن نہیں کہ ایک نے غلط کیا ہے اور آپ وہاں پہ ایسا ایکشن کریں. سر انتظامیہ موجودہ جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو تاجر لے کے گئے تھے، اس کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں، وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہائی کورٹ کے کہنے پہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی تو ساتھ تھا نا کہ آپ نے تمام شہریوں کے حقوق کی آپ نے ضمانت دینی، آپ نے سیکیور کرنا ہے، یہ بھی اس حکومت کی ذمہ داری تھی. لیکن آپ نے جیسے آپریشن کیا آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، اس میں جو کچھ ہوا ہے. دیکھیں میں تو اس حد تک بھی ہوں کہ آپ کسی بھی شخص کو، آپ بڑے سے بڑے مجرم ملزم کو آپ گرفتار کر لیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی عدالت لگائیں اور خود فیصلہ کریں. اس کی ریزن یہ کہ آرٹیکل 4 جو ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. آپ پکڑ بھی لیں تو آپ کے سامنے ایک بندے نے مرڈر کر دیا، آپ کو آئین حق نہیں دیتا کہ آپ اس کو گولی مار کے مار دیں. آپ اس کو اریسٹ کریں، اس کے خلاف کیس بنائیں، ایویڈنس دیں، اس کو سزا کروائیں اور عدالت اس کو بالکل صحیح بات کی. پر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہاں پہ ایک شخص کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اہلکار دھکا دے کے گرا دیتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اور دیکھیں حکومت میں بیٹھے لوگ اشتعال انگیز بیان دے رہے ہیں، آ کے دکھائیں، پہنچ کے دکھائیں، آپ جوتے پھینگے، آپ شلوار، آپ اس ملک، آپ حکومت میں بیٹھے، آپ نے تو پارا ڈاؤن کرنا ہے. آپ لوگوں کو کول ڈاؤن کریں بجائے کہ آپ مزید اشتعال دیں. تو یہ چیزیں اس ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، اس ماحول کے لیے مناسب نہیں ہے. جمہوریت نام ہے راستہ نکالنے کا، راستہ بند کرنا جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مندوخیل صاحب، آپ اس سارے عمل میں آپ قانون دان بھی ہیں، آپ پارلیمنٹیرین بھی رہ چکے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پارلیمنٹ کا کردار جو ہے وہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ جنوبی کوریا میں ہم نے دیکھا ماشاء اللہ لگا آدھی رات کو پارلیمنٹ کھلی، عوام وہاں پہ پہنچی، 24 گھنٹے ماشاء اللہ نہیں رک سکا۔ یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ آدھی رات کو کھلتی ہے پر انفارچونیٹلی طاقتوروں کا جو ان کے مفادات ہیں ان کے تحفظ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو آپ کو کبھی مایوسی ہوتی ہے ہمارے اس قانون کے نظام سے، اس پارلیمان سے، اس سیاسی نظام سے؟ دیکھیے میرے خیال میں اطہر کاظمی صاحب، آپ اور ریاست علی آزاد صاحب سب چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہو۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اعلان کیا ماشاء اللہ لگ گیا، پارلیمنٹ کا نہیں لگنا چاہیے ختم ہو گیا۔ ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر پینی جج صدر پاکستان کے آرڈیننس کو مانتے ہی نہیں، بولے میں نہیں مانتا، پورے پہلے فیصلہ کرو فل کورٹ بن جاؤ پھر مانتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے آپ کا۔ دوسری بات، ریاست علی آزاد صاحب نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا ہے، پھر میں گزارش کروں گا پیپلز پارٹی کا جو ماضی ہے وہ آپ کے سامنے، ہم نے انہی عدالتوں سے جھوٹے مقدمے میں اپنے قائدین کو پھانسی دے ہوئے، ہم نے انہی سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کی وجہ سے ہمارے بی بی شہید کے قاتلوں کو رہا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے انہی عدالتوں سے اپنے صدر آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں اور زبان کاٹتے ہوئے دیکھا، سینکڑوں مرے، بہت ساری داستان ہے، میں سامنے شروع ہو جاؤں گا تو آپ کا شو جو نا پورا نہیں ہوگا۔ نمبر ایک بات، آئین کا آرٹیکل 15، 16، 17 بالکل کہتا ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے قانون کے دائرے میں۔ اب قانون سب سے پہلے ایکٹ بن چکا ہے کہ اسلام آباد میں جلسے جلوس نہیں ہوں گے، جو پرمیشن کے بغیر آگا 3 سال دوبارہ آئیں گے تو اور 10 سال۔ پر آپ سمجھتے ہیں کہ سر وہ جمہوریت کی روح کے مطابق ہے وہ قانون؟ اب جنوبی کوریا میں جو لوگ نکلیں، وہاں پہ بھی اگر یہ قانون ہوتا کہ لوگ ہماری مرضی کے بغیر نکلیں گے تو 10 سال جیل میں جائیں گے، تو یہ جمہوریت کے روح کے منافی نہیں ہے یہ قانون؟ سن لے میرے بھائی، بات یہ ہوتا نا کہ آپ پوری جملہ سنیں گے پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ جی 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 بالکل۔ وہ غلط ہو گیا قانون، چلو آپ کے حساب سے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی غلط ہے جس نے کہا نہیں کوئی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے؟ دوسری بات، تیسری بات، کیا پی ٹی آئی کا ماضی یہ ثابت نہیں کرا ہے کہ وہ پرتشدد ہے؟ کیا علی گنڈپور نے 9000 تربیت یافتہ لوگوں کو جس کو یوتھ کا نام بھی تیار نہیں کیا؟ کیا علی گنڈپور نے جو خود اپنے صوبے میں ریٹ نہیں ہے، 131 لوگ شہید ہوئے پاچینار میں، وہاں یہ جا نہیں سکتا ہے؟ اپنی شہر ڈی خان میں مغرب کے بعد تھانے کو تالا لگ جاتا ہے، وہاں سے اغوا ہوتا ہے، وہاں سے جج اغوا ہوتا ہے، وہاں سے کسٹمر قتل ہوتے ہیں، اور وہ اسمبلی کے فلور پہ یہ کہتا ہے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، بارود بھی ہے، پیسے بھی ہے، ہم دارالخلافہ پہ چڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی کا کردار اور ان کے کردار میں فرق ہے، پھر اس کو چھوڑے۔ سر سر ایک منٹ، قادر مندوخیل صاحب ایک منٹ، پیپلز پارٹی نے الذوالفقار بنائی، پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کے جناب طیارے اغوا کیے، بھٹو خاندان کے لوگ الذوالفقار میں شامل تھے، تو کردار تو سب کا یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ کھر صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ میں کس چیز پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر داخل ہوں گا، تو یہاں پہ جب بھی حکومت جاتی ہے انفارچونیٹلی اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ الذوالفقار کو پیپلز پارٹی سے جوڑ رہے ہیں، آج تک اس وقت سے پیپلز پارٹی کا نہ کوئی واسطہ تھا، ایک الگ گروپ بن گیا پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے گا، اس کو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے، وزیر اعلیٰ سے اور ان سے نہ جوڑے۔ دوسری بات، ریاست علی آزاد صاحب فرما رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ان کا اگلا پلان یہ نہیں تھا کہ ہم آڈیالہ جیل جائیں گے، خان کو رہا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو یہ کہہ رہے کہ یہ ساری چیز مقدمے غلط بنے، اور کیا سیکشن 109 پی پی سی کیا کہتا ہے؟ ایک شخص اگر خلا میں بھی بیٹھا ہو، چاند پہ بیٹھا ہو، اس کے حکم پہ جو نقصانات ہوگے ایف آئی آر میں وہ برابر کا شریک ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے جیل کے اندر یہ اعلان نہیں کیا ہے علیمہ بی بی کے ذریعے یہ فائنل کال ہے؟ اور علی گنڈپور نے دوپٹہ سر پہ باندھا کفن ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بریک، آپ ضرور جواب دیجیے گا، مجھے قادر مندوخیل صاحب ایک بریک لینی ہے، میں بریک سے واپس آؤں گا تو میں غوری صاحب سے بھی کہ اب نوجوان نسل کو ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، یہ کیا میسج دے سکتی ہے؟ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پولرائزیشن ہے، تلخی ہے، لیکن اس میں سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ یہ غوری صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غوری صاحب ذرا اس پہ پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اتنی تلخیاں کیوں آ گئی ہیں ہماری سیاست میں؟ یا پھر ماضی میں بھی اتنی تلخیاں تھیں، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اخلاقی گراوٹ یا کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں ہماری سیاست میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد جو ہم تربیت اپنے کارکنوں کی کر رہے تھے، جس انداز میں کر رہے تھے، اس سے ہم پھٹک گئے ہیں۔
اور سوشل میڈیا آنے کے بعد ہمارا نوجوان طبقہ اور ایک طبقہ جو وہ ایسے تقریباً 60, 65 اور 70 کی دہائی میں پیدا ہوا، اس کے درمیان میں بہت بڑے فاصلے آ گئے ہیں. ذرا آپ دیکھیے ہر گھر میں شکایت ہو رہی ہے اپنے نوجوان بچوں سے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے، اس پہ ہمیں تربیت کی ضرورت صرف سیاستدانوں کو نہیں ہے، اس میں تربیت کی ضرورت ہمارے ٹیچروں کو ہے، استادوں کو، علماء کو، سب کو اس کی اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ان کی حیثیت ہے. وہ نوجوان کی تربیت کریں. اور آپ نے ہمارے کارکنوں کو دیکھا، ہم بھی تو آئے، اتنے بڑے بڑے مارچز کیے ہیں، ملین مارچز کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، سکر کیا ہے، اور پشاور 8 کو کر رہے ہیں ہم لوگ 8 دسمبر کو. تو یہ جتنے ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے یہاں بھی دیکھا ہوگا، ہمارے کارکن بعد میں روڈوں کی صفائی بھی کرتے ہیں، وہاں سے کچرا بھی اٹھاتے ہیں، اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو ٹھیک کر کے بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ تربیت کی ضرورت ہے، سیاسی کارکن کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کی خصوصاً تربیت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبات ہوتے ہیں، ہم بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، نوجوان کے پاس بہت جذبات ہوتے ہیں. وہ اس وقت بھی جذباتی ہوتا تھا، اور بڑے بڑے ایسے نعرے میں وہ پرانے اس وقت بلانا نہیں چاہ رہا، جذبات ہوتے تھے، لیکن اس حد تک نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں پروگرام میں جا رہا تھا کسی جماعت، اپنی جماعت کے GTI کے پروگرام میں، تو ایک طرف سے کوئی پتھر آئے تھے، اور وہ پتھر آیا، ایک پتھر آ کے میرے سر میں لگا، جو میرے سر میں سوراخ، صرف پتھر. اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس یونین کا پورا الیکشن میری ٹیم جیت گئی تھی. تو یہ اس طرح کے حالات تھے اس وقت، ان چیزوں کو بہت برا سمجھاتا تھا، بڑا تصور ہے. یہ میں بات زیادہ نہیں، 75, 76 کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت برا سمجھاتا، لیکن وہ بھی نوجوان تھے، آج کے بھی نوجوان ہیں. تو چونکہ نوجوان پہ سوشل میڈیا کا اثر ہے، تو ہمیں پیسہ پہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا، اور جو سر جو لیڈرشپ کی لینگویج ہے، میرے خیال میں اس میں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس قسم کی بات نہ کریں کہ کفن باندھ کے نکلیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس سے بھی اشتعال پھیلتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پڑتا ہے. اس میں قصور جہاں تک حکومت کا ہے، اس میں خود گنڈاپور صاحب کا بھی قصور ہے، بہت زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے اشتعال پھیلایا، یہ اشتعال میں آئے. یہ اس کے اشتعال کے جواب میں حکمت عملی نہیں اپنائی ہونی. تو یہ چاہیے تو اس کے اشتعال کے جواب میں یہ حکمت عملی اپناتے، لیکن یہ بھی اشتعال میں آ گیا، اور نتیجہ یہی ہوا جو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا ریاست علی آزاد صاحب سے فیک نیوز کے اوپر سر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حکومت بڑی اس پہ کنونسڈ ہے کہ جناب صحافی فیک نیوز دیتے ہیں، 5 سال کے لیے اندر ڈال دیں گے. پچھلے دنوں ہمارے دوست کولیگ متی اللہ جان کے اوپر ایک مقدمہ ہوا، اس میں آپ نے جو عدالت کے اندر آرگیومنٹس دیے وہ سارے صحافیوں نے رپورٹ کیے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جتنی بڑی فیک FIR ہمارے ساتھی کے خلاف ریاست نے، حکومت نے دی ہے، پھر یہ ہمیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب کوئی فیک نیوز کی آپ چلاتے ہیں؟ یہ ایک بہترین مثال تھی ایکسیس آف پاور، مس یوز آف اتھارٹی کی، آن دا فیس آف ریکارڈ، آن دا فیس آف اٹ FIR کے، کہ یہ ایک جھوٹی، بیس لیس، گراؤنڈ لیس، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ FIR کیوں دی گئی تھی. یہ ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کی جا سکتی. جہاں تک اب اتھارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور 5 سال سزا کی بات کر رہے ہیں، پیکو آرڈیننس تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس، پھر اس کو پیکا بنا دیا گیا. اس کے حوالے سے ڈیفامیشن آرڈیننس بھی ہے، جس کے ایکسکلوسیولی جورسڈکشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کی آپ پر ڈیفامیشن ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کے اندر سیکشن 500 ہے، آپ FIR کروا سکتے ہیں. پھر میری جو ذاتی رائے ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے نا، جس کو اب یہ کر کے تو ایسا کیا جا رہا ہے، یہ ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہے. جیسے ڈاکٹر اور مریض، اس کے درمیان وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان آپ خبر دیتے ہیں سورس کے حوالے سے، آپ سے سورس نہیں پوچھا جا سکتا. اگر آپ کو سورس پوچھا جائے گا تو آپ کو تو دوبارہ خبر بھی نہیں ملے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ اس اتھارٹی نے کرنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، تو آرٹیکل 10 کہاں جائے گا، 10A کہاں جائے گا؟ آرٹیکل 10A تو فیئر ٹرائل کا موقع دیتا ہے. پھر نوٹس بھی اس کے اندر کون دے گا؟ نہیں کرے گا. آپ ون سائیڈڈ آپ میٹیریل اس کا ہٹا دیں. آج ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اتنے قوانین جو میں نے ریفر کیے ان کے ہوتے ہوئے آج کیوں ضرورت؟ جسٹ ٹو کرٹیل، جسٹ ٹو وکٹمائز، جسٹ ٹو یوزرو. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جرنلزم کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک کر دیا جائے تو اس کے بعد اطہر کاظمی صاحب صرف صبح دوپہر شام موسم کی خبریں دے سکتے ہیں اور کوئی خبر نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، مندو خیل صاحب نے 2 آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس آتا ہے when the parliament is not in session and there is emergency. اگر منصور علی شاہ نے کہا تو یہ تو فائزی صاحب نے بھی کہا تھا آرڈیننس فیکٹری بند ہونی چاہیے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں ڈیتھ سینٹنس دے دی گئی. کسی ایک شخص نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوئی؟
ہر شخص نے کہا کہ یہ جوڈیشری نے غلط کیا اور ان سے کروایا گیا. اب بتائیں میرے پاس کہ کیا اس کو ایز اے پریسیڈنٹ کسی عدالت نے آج تک مانا؟ نہیں مانا. تو آج اگر عمران خان نے کال دی تو عمران خان نے تو صرف یہ کہا نا کہ آپ یہ پروٹیسٹ کرو, یہ تو نہیں کہا کہ یہ کر دیں. تو 109 وہاں کوئی عدالت ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ریفرنس کے طور پر میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. مندوخیل صاحب میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں سر. یہ جو فیک نیوز اور میڈیا کے اوپر پابندیاں, انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن کرنا, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک جملے میں کہوں گا, بھٹو صاحب کا کیس خود وہ جعلی عدلیہ تھا, اس نے جیلی طریقے سزا دی ہے. اس کو عمران خان صاحب کے 109 سے آپ تشبیہ نہیں کر سکتے ہو. باقی جو جعلی خبریں, فیک خبریں, متی اللہ جان کا انتہائی جس نے مقدمہ بنایا, میں نے اس وقت بھی مذمت کی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کی ہے. میرے لاکھ اختلاف ان سے, میرے لاکھ ڈیبیٹ ان کے ساتھ میں لڑتا بھی رہتا ہوں ٹاک شو میں, مگر وہ ایک صحافی ہے, اس کا حق ہے. مگر اس طرح جاہلانہ طریقے سے مقدمہ درج کرنا انتہائی زیادتی ہے. لیکن فیک نیوز تو ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے شروع میں حوالہ دیے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی روک تھام تو کرنا ہے کسی طرح سے. ٹھیک ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.